बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नवाज लीग ने अपने इत्तेहादी सियासी माफिया की मदद से अपनी सियासी तारीख के ऐन मुताबिक एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट यानी पाकिस्तानी अदलिया के अदालती इख्तियारात पर हमला कर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान के हंगामी खिताब कौम से हंगामी खिताब ने तमाम तर चीज़ें बड़ी हद तक वाज़े कर दी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हंगामी राब्ते का फैसला किया है। किसके साथ, तफसीलात आपके सामने रखेंगे और GHQ की जानिब से एक ग्रीन सिग्नल की बात भी की जा रही है। वो ग्रीन सिग्नल क्या है आपको बताएंगे। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के जो दो अहम तरीन इख्तियारात हैं, पहला इख्तियार अज खुद नोटिस लेने का और दूसरा इख्तियार फुल कोर्ट के हवाले से या फिर बेंच की तश्कील के हवाले से, उस पर कदगन लगाने के लिए हुकूमत क्या करने जा रही है, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेटेस्ट डेवलपमेंट से शुरू करते हैं। वो जनाब कुछ यूं है कि मौजूदा PDM की सियासी माफिया की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के इख्तियारात पर डाका डालने का मंसूबा बनाते हुए वफाकी काबीना के अंदर अदालती इस्लाहात का एक नाम नहाद अदालती इस्लाहात का एक बिल मंजूर करवाया है, जो कि कौमी असम्बली में पेश करना जिसका मतम नज़र और वहां से पास कराना इनका मकसद। वफाकी काबीना ने जिस बिल की मंजूरी दी है, उस बिल के मुताबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का जो अज खुद नोटिस का इख्तियार है वो ख़त्म किया जा रहा है, बल्कि उसकी जगह यह कानून बनाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 सीनियर जज अज खुद नोटिस मिलकर लेंगे और इसी तरह से जो बेंच बनाने के इख्तियारात हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के, उनको भी महदूद करने की कोशिश की जा रही है। और पहले हम आपके सामने सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस के नाम रखते हैं कि हुकूमत बिलाखिर इस मामले से करना क्या चाह रही है। देखिए, अगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में इस अज खुद नोटिस का इख्तियार 3 जजेस को दे दिया जाए सीनियर को, तो वो बनते हैं जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक। अब आप ये मामला अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि काजी फैज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक काफ़ी सारे मामलात के ऊपर अलायन हैं, तो जस्टिस उमर अता बंदयाल तो अज खुद नोटिस लेने का अपना कोई इख्तियार इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद जब जस्टिस उमर अता बंदयाल रिटायर हो जाएंगे सितंबर के महीने में, तो उस वक्त सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक काजी फैज ईसा चीफ जस्टिस, उनके साथ दूसरे नंबर पर जस्टिस सरदार तारिक, तीसरे नंबर पर जस्टिस इजाजुल एहसन। अब इनको इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा है, जस्टिस इजाजुल एहसन पानामा बेंच का भी हिस्सा थे। बेशुमार मामलात, आईनी और कानूनी मामलात के ऊपर जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ अलाइन है, यानी जस्टिस उमर अता बंदयाल के जाने के बाद भी काजी फैज ईसा साहब और सरदार तारिक साहब एक पेज पर होंगे। इजाजुल एहसन अगर दूसरे पेज पर हुए भी तो ये बड़ी आसानी के साथ काजी फैज ईसा साहब अपना अज खुद नोटिस का जो इख्तियार है वो इस्तेमाल करते रहेंगे। उसके बाद फिर जब अगली बारी आएगी जस्टिस इजाजुल एहसन की, तो उस वक्त भी जनाब सीनियरिटी लिस्ट के अंदर फिर सैयद मंसूर अली शाह साहब भी होंगे, या आफरीदी भी होंगे। तो फिर जनाब मकसद इनका यह है कि इन्होंने इस तरीके से ये अपनी जो है वो बॉल सेट कर रहे हैं अगले मैच के लिए कि तमाम तर मामले इनके हक में तो बेहतर हो जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरों के खिलाफ हो जाए। अब ये मामला कौमी असम्बली के अंदर क्या वाकई पास हो जाएगा? जब मैं ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ, इतलात जो आ रही हैं आज और कल के हवाले से, ये भी कहा जा रहा है कायमा कमेटी को भेजा जाएगा, लेकिन इसके ऊपर आईनी और कानूनी माहिरीन तकसीम है। उनका यह कहना है कि इस किस्म का कोई इख्तियार सलब नहीं किया जा सकता और कोर्ट के ये जो इख्तियारात हैं, चीफ जस्टिस के ये जो इख्तियारात हैं, इनको इस तरह से अदालती इस्लाहात की बुनियाद पर जो पार्लियामेंट है, जो सियासी हुकूमत है, वो उस तरह से सल्ब नहीं कर सकती। अब सवाल ये पैदा होता है कि चीफ जस्टिस के ये इख्तियारात तो वो बड़े लंबे अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े लंबे अरसे से आज खुद नोटिस भी ले रहे हैं, इसी तरह से बेंच बनाने का इख्तियार भी उनके पास बड़े लंबे अरसे से है। तो इस वक्त ये ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? इस ज़रूरत पेश आने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मुल्की आइन को, कानून को, पाकिस्तानी अवाम को, जमहूरियत को, सियासत को नुकसान पहुँचाना, ताकि मुल्क के अंदर आम इंतखाबात का मामला डिले किया जाए और किसी न किसी तरीके से इमरान खान को इक़्तिदार में आने से रोका जाए। अब ये है वो इनका वाहिद मतमय नज़र। अब ज़राए का इस हवाले से ये भी दावा है कि इतना बड़ा स्टेप जो ये PDM माफिया, जिसके अंदर
پیپلز پارٹی ان کی اتحادی ہے، JUI ہے، دیگر تمام ایک ملبوغہ ہے جو ہے وہ درجن بھر سے زائد پٹی ہوئی سیاسی جماعتوں کا، وہ تمام تر اس کے اندر شامل ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی اس میں وہ تمام سٹیک ہولڈر بھی شامل ہیں، وہ خفیہ ہاتھ بھی شامل ہیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا گرین سگنل بھی ہے، تبھی تو اتنی بڑی کارروائی یہ کرنے جا رہے ہیں۔ کیونکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 2 ججز کی جانب سے کل ایک فیصلہ آتا ہے اور اسی فیصلے کی روشنی کے اندر قانون سازی کرنا، اس کے اندر تو دال ہی نہیں، یہ صرف دال میں کچھ کالا نہیں، پوری دال کالی نظر آتی ہے۔ پھر شہباز شریف جب یہ خطاب کرتے ہیں کہ 2 ججز کے فیصلے کے بعد قانون سازی نہیں کی تو مورخ ہمیں معاف نہیں کرے گا، موصوف یہ خطاب کر رہے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، واضح کر دیا انہوں نے تمام تر چیزوں کو۔ اور پھر باقاعدہ طور پر اس قسم کی خبریں جنگ جیو ٹی وی چینل کی سکرین کے اوپر کہ قانونی ماہرین جو ہیں وہ چیف جسٹس کے صوابدیدی اختیارات کے لیے اصول طے کرنے کے حامی ہیں، بار بار جو ہے وہ چیف جسٹس کے اختیارات کے اوپر ڈیبیٹ شروع کرنا اور بار بار مختلف آئینی اور قانونی ماہرین اپنے مطلب کے اٹھا کے سامنے لانا، مقصد اس کا صرف اور صرف یہ ہے کہ کنفیوژن پیدا کی جائے۔ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی جو ہے وہ کردار کشی کی جائے، اختیارات جو ہے وہ وہاں پر جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس ہے اس کو سلب کیا جائے۔ پاکستان بار کونسل نے بھی اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ کہا ہے کہ جناب فل کورٹ بنانا چاہیے اس معاملے کے اوپر، جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کا معاملہ ہے، اس کے اوپر وفاقی کابینہ بھی کہہ چکی، جناب اس کے اوپر اس سے پہلے بھی بیانات آ چکے، اور ان بیانات کے اندر وزیر قانون کا بھی بیان ہے، جو اس وقت وزیر قانون ہے طاہر صاحب کے، الیکشن سے متعلق کیس میں فل کورٹ جو ہے وہ بنائی جائے۔ رانا ثناء اللہ بھی اس حوالے سے جو ہے وہ بات کر چکے ہیں۔ میں نے بھی کل ایک ٹویٹ کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے بعض سرکل بھی اس بات کے حامی ہیں کہ ایک دفعہ پتہ چل جانا چاہیے، الیکشن سے تو یہ کسی صورت نہیں رک سکتے۔ آج جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ نے ایک جگہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یہ گفتگو بھی کی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ فل کورٹ بینچ بنا دیا جائے۔ تو سوال ان سے یہ ہے کہ فل کورٹ بینچ اگر سپریم کورٹ کا بیٹھ گیا 15 ججز، تو کیا 15 ججز یہ کہہ دیں گے کہ ملک کے اندر 90 دنوں کے اندر انتخابات نہیں ہونے چاہیے، یا ملک کے اندر کیا یہ آئین اور قانون نہیں ہے کہ اسمبلیاں وقت سے پہلے نہیں توڑی جا سکتی؟ تو معاملہ یہ ہے کہ جناب ایک دفعہ پتہ چل جائے اس پوری قوم کو کہ کون اس آئین کے ساتھ، اس قانون کے ساتھ کھڑا ہے کہ اسمبلیاں وقت سے پہلے توڑی جا سکتی ہیں، اور کون اس آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہے کہ اسمبلیاں وقت سے پہلے توڑے جانے کی صورت میں انتخابات 90 دنوں کے اندر ہوں گے۔ اب پاکستان بار کونسل کا جو پریس ریلیز ہے، جو ان کا اعلان ہے، وہ جناب وہ یہ فرما رہے ہیں کہ چیف جسٹس کو 2 ججز کی درخواست کے اوپر سو موٹو جو ہے وہ نہیں لینا چاہیے تھا، اس کے لیے کوئی طریقہ کار طے ہونا چاہیے۔ لیکن سوال ایک بار پھر وہی ہے کہ آخرکار کیوں اس وقت یہ کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے؟ اگرچہ پاکستان تحریک انصاف اور فواد چودھری کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ عدالتی اصلاحات ہونی چاہیے، عدالتی اصلاحات پاکستان میں عدالتی عمل کی بہتری کے لیے ہیں، لیکن اس کے پیچھے نیت دیکھی جانی چاہیے کہ اس وقت نیت کیا ہے۔ نیت اس وقت یہ ہے کہ اصلاحات نہیں، فساد پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور آج خاص طور پہ کیونکہ رانا ثناء اللہ کا بھی یہ بیان آیا کہ پنجاب اور KP اسمبلیوں کے الیکشن کا معاملہ فل کورٹ دیکھے، بار بار یہ ذکر کرتے رہے 2 ججز کے فیصلے کے حوالے سے، تو 2 ججز کے فیصلے کے حوالے سے کلیئر کر دیا آج خود جو ہے وہ، جب آج کیس کی سماعت ہو رہی تھی پنجاب اور KP کے الیکشن کے حوالے سے، تو اس میں جسٹس جمال مندوخیل نے سپریم کورٹ میں پنجاب اور KP انتخابات ملتوی ہونے کے کیس کی سماعت کے دوران جسٹس مندوخیل نے کہا کہ 1 مارچ کا فیصلہ کتنے ارکان کا ہے، یہ سپریم کورٹ کا اندرونی معاملہ ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ معاملہ کلیئر کرنے پر وہ جو ہے وہ جسٹس جمال خان مندوخیل کے مشکور ہیں، یعنی واضح کر دی سپریم کورٹ کے ان جج صاحب نے خود یہ بات جنہوں نے اختلاف کیا تھا۔ پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے یہ ریمارکس انتہائی اہم ہیں، جس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ایمرجنسی لگا کر ہی الیکشن ملتوی کیے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ 5 رکنی لارجر بینچ نے جب یہ سماعت کی، جس میں اعجاز الاحسن تھے، منیب اختر تھے، امین الدین تھے، جسٹس جمال خان مندوخیل تھے، اور جسٹس عمر عطا بندیال اس کی سربراہی کر رہے تھے۔ جب سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس نے کہا کہ ہم اس سماعت کو بہت دیر تک لٹکانا نہیں چاہتے، ہم نے کل کے حکم نامے کے مطابق صرف الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو دیکھنا ہے۔ اور پھر آگے چل کر انہوں نے ریمارکس بھی دیے کہ الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، الیکشن کمیشن کے پاس قطعاً اس قسم کا کوئی اختیار جو ہے وہ موجود نہیں ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ کو آگے لے جائے یا خود سے وہ کوئی تاریخ دے۔
سیاسی جماعتوں کے فریق بننے کی جب درخواست کی گئی ایاز نائک کی جانب سے تو چیف جسٹس نے کہا کہ یہ والا معاملہ ہم بعد میں دیکھیں گے، اس معاملے کو ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے آج اس معاملے کی ہم بات کر لیتے ہیں۔ سیاسی پارا ہائی ہے، رول آف لا اور جمہوریت ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ سیاسی جماعتیں آپس میں تحمل، برداشت اور امن و امان کی صورتحال پیدا کریں، اور ذاتی طور پر انہوں نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کسی قانونی تنازع کے اندر پڑنا چاہیے، لیکن سپریم کورٹ اچھی نیت کے ساتھ اس کیس کی سماعت کر رہی ہے۔ فریقین نے فیصلہ کرنا ہے کہ حالات کو کس طرف لے کر جانا ہے۔ کل بھی کہا تھا کہ قانونی معاملہ خلا میں حل نہیں کیا جا سکتا، آئین ایک دستاویز ہے، اس کی تشریح زمینی حالات پر ہی مبنی ہو سکتی ہے۔ اور جسٹس جمال مندوخیل نے فاروق ایچ نائک سے یہ پوچھا کہ جب اب یہ بات آپ کر رہے ہیں کہ سیاسی اور معاشی حالات کے اندر جمہوریت اس کے اندر الیکشن ابھی ڈیلے کرنا، سیاسی جماعتوں سے بات کرنا ضروری ہے، تو آپ یہ معاملہ پارلیمنٹ کیوں نہیں لے کر چلے جاتے؟ جس پر انہوں نے کہا جناب کہ پارلیمنٹ میں لے کے جانے کا سوچ رہے ہیں۔ اور جب اٹارنی جنرل منصور عثمان نے 1 مارچ کے 2 ججز کے فیصلے کا ذکر کیا تو بڑے امپارٹنٹ ریمارکس چیف جسٹس نے دیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک الگ کیس ہے، 1 مارچ کے فیصلے پر میرا جواب ہے کہ قانون صدر کو اختیار دیتا ہے وہ تاریخ دیں، اگر آپ 1 مارچ کے فیصلے پر وضاحت چاہتے ہیں تو الگ سے درخواست دیں۔ سادہ سا سوال آج ہمارے سامنے صرف اور صرف یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن تاریخ آگے کر سکتا ہے یا نہیں، اور اگر الیکشن کمیشن کا اختیار ہوا تو کیا بات ختم ہو جائے گی؟ اور پھر اٹارنی جنرل نے کہا جناب کو 2-3 کا فیصلہ، 3-4 کا فیصلہ پہلے اس کو طے کریں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے پھر کہا کہ اس وقت مقدمہ تاریخ دینے کا نہیں، اس وقت مقدمہ تاریخ منسوخ کرنے کا ہے۔ جمہوریت کے لیے انتخابات ضروری ہیں۔ 2 معزز ججز نے یہ فیصلہ دیا، ان 2 معزز ججز کی اپنی رائے ہے، لیکن اس کا موجودہ کیس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک سنجیدہ معاملے کو بائی پاس نہ کریں۔ بینچ کے ارکان درخواست میں اٹھائے سوال کا جائزہ لینے کے لیے بیٹھے ہیں، اور سوال اس کے اندر یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ تاریخ تبدیل کر سکتا ہے، خود سے تاریخ دے سکتا ہے، انتخابات کو 6 ماہ آگے لے جا سکتا ہے؟ اس بات کا ہم نے جائزہ لینا ہے۔ سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار درخواست تک محدود نہیں ہوتا۔ منصور عثمان نے پھر فل کورٹ بینچ بنانے کی درخواست کی، اور جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ 1 مارچ کا فیصلہ کتنے ارکان کا ہے؟ خود جمال مندوخیل نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کا اندرونی معاملہ ہے، آپ صرف اور صرف یہ بتا دیں کہ کیا آئین 90 دنوں میں انتخابات کرانے کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں۔ اب یہ سوال جسٹس جمال خان مندوخیل ہی پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ صرف یہ بتا دیں، اس بات کو چھوڑیں، وہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے کتنے ججز کا فیصلہ تھا، آپ یہ بتائیں کہ آئین 90 دنوں میں انتخابات کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں، اور کیا الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ منسوخ کر سکتا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال تھا جس پر چیف جسٹس نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا جسٹس جمال مندوخیل کا، اور کہا کہ معاملہ کلیئر کرنے پر کہ وہ ان کے مشکور ہیں۔ اور پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر نے بھی کہا کہ ہر ادارے کو اپنی آئینی حدود کے اندر کام کرنا ہوگا۔ چیف جسٹس نے پی ٹی آئی کے وکیل سے یہ بھی کہا کہ آپ کی اعلیٰ قیادت سے بھی ایسے ہی رویے کی توقع ہے، کیا آپ نے اپنی سیاسی قیادت سے بات کی؟ تحریک انصاف کو پہل کرنا ہوگی کیونکہ عدالت سے رجوع انہوں نے کیا ہے۔ ملک میں اس وقت عدم تشدد اور عدم برداشت ہے، آپس میں دست و گریبان ہونے کی بجائے ان لوگوں کا سوچیں۔ تحریک انصاف اگر پہل کرے گی تو پھر ہم حکومت کو بھی کہیں گے۔ عمران خان نے آج واضح طور پر یہ بات کی کہ وہ ملک کے آئین پر عمل درآمد کے لیے، ملک کے آئین پر عمل درآمد کے لیے کسی بھی اے پی سی کے اندر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ ملک کے آئین پر عمل درآمد سے کیا مراد ہے؟ ملک کے آئین پر عمل درآمد سے مراد یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر آئین اور قانون کے مطابق پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل کی جا چکی ہیں، اور آئین اور قانون کے مطابق وہاں پر 90 دنوں کے اندر انتخابات ہونا ضروری ہیں۔ اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں 2 تاریخیں سامنے آ چکی تھیں، پنجاب کے لیے 30 اپریل، کے پی کے لیے 28 مئی، اور اب ان دونوں تاریخوں کو از خود پہلے الیکشن کمیشن نے پنجاب کی تاریخ بڑھا دی، اس کے بعد گورنر کے پی کے نے کے پی کے کی تاریخ بڑھا کے دونوں کی 8 اکتوبر کر دی۔ عمران خان نے کہا کہ آئین کے اوپر عمل درآمد کروانے کے لیے وہ کسی بھی اے پی سی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن انہوں نے واضح کیا کہ پی ڈی ایم سیاسی جماعتوں کا اتحاد نہیں، پی ڈی ایم اس وقت چوروں کا ٹولہ ہے۔ اور جہاں تک ترمیم کی بات ہے جو یہ کرنا جا رہے ہیں، وہ آئین کے اندر جو ترمیم ہے وہ 2/3 اکثریت سے ہو سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر ججز کی تعیناتی کے ہو، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے از خود نوٹس کا معاملہ ہو، ان کے بینچ بنانے کے اختیارات ہوں، دیگر معاملات ہوں،
یہ ان کی ترمیم جو ہے وہ 2/3 سے ہوگی۔ رولز اگر کسی نے چینج کرنے ہیں تو رولز چینج کرنے کے لیے سپریم کورٹ کا باقاعدہ طور پر فیصلہ موجود ہے۔ ان ترامیم کی روشنی میں جو کہ ماضی میں کی گئیں، جنہوں نے انہیں از خود نوٹس کے اختیار دیے یا بینچ بنانے کے ان کے حوالے سے جو رولز ہیں، وہ تمام کے تمام سپریم کورٹ اپنے رولز جو ہے وہ خود طے کرے گی، اور حکومت نے اس کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی بلنڈر کیا تو انہیں اپنے منہ کی کھانا پڑے گی۔ یہ ہیں تازہ ترین اپڈیٹس، اور عمران خان کے خطاب کے بعد نئی اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔